बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पॉलिटिकल इकॉनमी के एक नए एपिसोड के साथ मैं और मेरे आज के गेस्ट मिस्टर मोइन अब्बास, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ऑक्सफोर्ड से फाइनेंस में एमबीए करके आए हुए हैं और गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मशवरे देते हैं और काफ़ी मशवरे इनके माने जाते हैं, सजेशंस, प्रपोजल्स। और इनको आज मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमारे प्रोग्राम में आके कुछ थोड़ा सा इकॉनमी का बताएं, मुल्क की इकॉनमी किस साइड पे जा रही है, कोई बेहतरी होगी। हुकूमती दावे तो बहुत ज़्यादा है, पर एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट वो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को कहाँ देखते हैं। जी मोइन साहब। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया। सीधा हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि मुल्क की इकॉनमी किधर जा रही है। हम थोड़ा सा इसको पीछे ले जाते हैं। मुझे याद है कि पिछले साल मई जून में उस वक्त हर बंदा ये कह रहा था कि पाकिस्तान बस डिफ़ॉल्ट होने वाला है, बस आज हुआ कि कल हुआ। तो उस वक्त हम ये कहते थे कि वी आर बुलिश ऑन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, बल्कि जब वो बुलिश का लफ्ज़ आता है तो उस वक्त स्टॉक मार्केट कहीं थी 40-42 हज़ार पॉइंट्स के ऊपर। माशाल्लाह अब ये लाख के नंबर को टच करने वाली है। बिल्कुल, आज 96 के प्लस माइनस पे माशाल्लाह। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू गो वेल बियॉन्ड 100,000। तो आप देख लें कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत रिजीलियंट इकॉनमी है। इसमें आप अगर चाहेंगे तो इसकी वजूहात के ऊपर भी हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ऑब्वियस वजूहात हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। तो पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत रिजीलियंट इकॉनमी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी इकॉनमी में जो डेट का पोर्शन है, हमारे जो बिजनेसेस हैं, हम उसे कहते हैं फाइनेंस की ज़बान में लेवरेज रेशो, या जो डेट का उनका पोर्शन है वो बहुत कम है। और जो हमारा हाउस होल्ड है, यानी आम जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, वो तो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ये हमें एक रिजिलियंस देती है हमारी इकॉनमी को। यानी आपको और मुझे पता है कि अगर कल अल्लाह ना करे मैं कोई 1 रुपए की आमदन भी नहीं होगी तो मैं उसी घर में उसी छत के नीचे सो रहा और उसी गाड़ी को चला रहा हूँ, वो जैसी तैसी भी है। तो ये हमारी इकॉनमी को एक रिजिलियंस देती है। तो अब अभी आप ये पिछले हम अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो पिछले चंद महीने में माशाल्लाह हमें बहुत अच्छी खबरें इकॉनमी की तरफ से मौसूल हुई हैं। तो एज़ वी स्पीक आपके व्यूअर्स की समझ के लिए मैं ये बताता चलूँ कि जैसे हमारा एक अकाउंट होता है एक हाउस होल्ड का, जिसमें हमारी एक आमदन और ख़र्च आ रहा है कि आपका अच्छा हाउस होल्ड वो है या अफ्लुएंट हाउस होल्ड मैं उसको समझता हूँ कि जिसका आमदन ज़्यादा हो और ख़र्च कम हो। तो ममालिक में भी इसी तरह से तकरीबन। उसमें थोड़ा सा वो मुश्किल उस वक्त आती है कि वहाँ पे हमारे एज ए गवर्नमेंट 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक को हम फिस्कल अकाउंट कहते हैं और दूसरे को करंट अकाउंट कहते हैं। जो फिस्कल अकाउंट है बेसिकली वो बनता है आपका जो हमारी पाक रुपी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट कर रही है, आपकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है, और बाकी उसमें से हम जो तमाम अखराजात हैं वो उसको जब मिनहा कर देते हैं तो वो हमारा उसको हम फिस्कल अकाउंट कहते हैं। तो एक तरफ तो हमें उसको मैनेज करना होता है एज ए गवर्नमेंट। तो अगर मैं फिस्कल अकाउंट की बात करूँ तो माशाल्लाह इस वक्त आज अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की तो हम तकरीबन 2018 के डेट वाली, यानी जो पोजीशन हमारी डेट का जो नंबर 2018 में था, आज हम वहाँ पे खड़े हुए हैं। यानी गवर्नमेंट के पास इतने फालतू पैसे हैं कि उन्होंने अपने डेट्स को पे ऑफ किया। तो एक तो ये है। दूसरा करंट अकाउंट की साइड पे जो दूसरा अकाउंट होता है आपके व्यूअर की समझ के लिए, ये है आपका फॉरेक्स डिनोमिनेटेड या यूएसडी डिनोमिनेटेड। तो उसमें आपका जो यूएसडी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं, मोस्टली रेमिटेंसेस हैं, और उसमें से जब मैं अपनी इंपोर्ट्स को मिनहा कर देता हूं तो वो मेरा करंट अकाउंट आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो करंट अकाउंट है वो भी पॉजिटिव है। कोई तकरीबन $250 बिलियन का आप इसको यूएसडी का आप इसको पॉजिटिव समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें हैं। इंटरेस्ट रेट आपको पता है कम हुआ है, स्टॉक मार्केट हाईएस्ट के ऊपर चल रही है माशाल्लाह। आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रॉफिट्स हैं दे आर माशाल्लाह बूमिंग। तो हमें तो अच्छी खबरें नज़र आ रही हैं। अच्छा मोइन साहब, बात ये मैं बाकी शोज़ में भी मीडिया पे भी बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत क्लेम करती है बड़े कैनवस की कामयाबी, पर पब्लिक में जो अनरेस्ट है ना, महंगाई उस तरीके से काबू में नहीं आई, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं जनरेट हो पा रही गवर्नमेंट से। और प्लस जैसे आपने भी बात की कि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, बट आप नहीं समझते कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी प्राइस पे की है
ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, کیونکہ اس سے بہتر طریقے سے, اس سے بہتر ٹیکسیشن کے فارمیٹ سے ہم یہ چیزیں اچیو کر سکتے تھے. ایز اے فائنینشیل ایکسپرٹ آپ یہ نہیں سمجھتے؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں اور شاید ان کا بہت بہتر ایک امپیکٹ کریٹ ہو سکتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہائنڈ سائڈ پہ دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ انٹرونشن کرتے تو وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتی, یا ہم یہ انٹرونشن کرتے تو وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتی. لیکن ہمیشہ جب آپ اکانومی کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ پرائس تو کسی نہ کسی کو پے کرنی ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی وہ پرائس آپ کا کامن ہاؤس ہولڈ, اور وہ بھی آپ کا لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, وہ زیادہ پے کرتا ہے اسے. کچھ ہمارا, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ٹیکسیشن ریجیم ہے, یہ بلا مبالغہ میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. یہ بزنس فرینڈلی بالکل نہیں ہے, یہ آپ کی ہاؤس ہولڈ فرینڈلی بھی بالکل نہیں ہے. اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے یہ انفلیشن کو کاز کرتی ہے. تو یہ مسائل بالکل ہیں, اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ مسائل بھی آہستہ آہستہ ہم ان کو انشاءاللہ حل کرنے, اور حل ہم نے ہی کرنے, اور اسی چیز کے لیے آج آپ اور میں سامنے بیٹھے ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں یہ چیزیں آئیں. ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی پاور کوریڈورز میں اچھی ایکسیس ہے, ماشاءاللہ جیسا آپ کا نالج ہے اور گرپ ہے چیزوں پہ. ہم کیوں نہیں کنونس کر پاتے گورنمنٹ کو کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر پائے؟ مطلب آپ بھی وٹنس ہیں, میں بھی وٹنس ہوں, ایک دو میٹنگز میں ہم دونوں اکٹھے بھی تھے. ہم جو ملک کے لیے پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں, جو سجیسٹ کرتے ہیں, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے, جسٹ بیکاز آف ہماری بیوروکریسی, اور اسپیشلی ایف بی آر. مطلب اب میں ہر فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں, پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے بھی, کہ ہمارے ملک میں کوئی بحران نہیں آیا بجٹ کے بعد سے. تو آپ خدارا کیوں نہیں, یہ ایک تو ہم میں یہ جو غلط ہے نا, غلطی نہ ماننے والا فطور, کہ ہم اپنی غلطی کو اون نہیں کرنا چاہتے, کہ بھائی آپ اپنی غلطی مان لیں کہ ہم سے بجٹ غلط ڈیزائن ہو گیا ہے, ٹیکس پالیسی غلط بن گئی ہے, اسی وجہ سے ہمارے ریونیوز اچیو نہیں ہو پا رہے, ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پا رہے. اس کے اوپر کیوں نہیں گورنمنٹ سٹیپ لیتی کہ ہم چیزوں کو, مطلب آپ ٹریک اینڈ ٹریس دیکھ لیں, آپ ٹریڈرز کی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں, آپ کوئی ایف بی آر کا چیز اٹھا لیں. ایک تو پرابلم یہ ہے, جب یہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں, یہ ایسے سفید جھوٹ بولتے ہیں میٹنگ کے اندر کہ ان کو پتا ہوتا ہے دوبارہ تو ان سب لوگوں نے اکٹھا ہونا نہیں ہے, اور آج ہم یہاں پہ جھوٹ بول کے نکل جائیں گے تو ہماری جان خلاصی ہو جائے گی. اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ سر اصل میں دو چیزیں ہیں. آج اگر ہم اسپیسیفکلی ایف بی آر کی بات کریں تو ان کے پاس ایک بہت سالڈ گراؤنڈ ہے, اور وہ جس ٹیکس کو بھی ہم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ یہ تو جی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, تو آپ اس کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں. تو ہم تو, جب کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہماری تو پوری جو ٹیکس ریجیم ہے اس کو ہی چینج ہونا چاہیے, یا جو ٹیکس کلیکشن کی جو فلسفی ہے میری, اسے ہی مکمل ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ادھر ادھر ایک دو ٹیکسز میں تو ظاہر ہے وہ تو گنجائش بہت زیادہ موجود ہے, لیکن ابھی تو جو ریزسٹنس ہمیں آتی ہے ہمیشہ, بالکل ہائر اپس اس چیز سے آگاہ ہیں کہ بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے اور گنجائش ہے, اور جو آئے گی انشاءاللہ آپ کے ٹیکس لاز کے اندر, اور آہستہ آہستہ آ بھی رہی ہے. تو لیکن فی الحال جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ٹریکشن نہیں لے پاتی. اچھا موئن صاحب, آپ بھی آئی ایم ایف کو ڈیل کرتے ہیں کسی نہ کسی فورم پہ, تھوڑا بہت انٹریکشن ہمارا بھی ہوتا ہے. بات یہ آئی ایم ایف کو میں نے کبھی غلط نہیں سمجھا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کو تو آپ کو چابی ٹوسٹ تب کرتا ہے جب آپ اپنی کہی ہوئی بات سے بیک آف کرتے ہیں. بات یہ, آپ نے ایسی ٹیکسیشن اناؤنس کی, لائک ایک 7E ٹیکس اناؤنس ہوا 2022 میں, آج تک سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے لٹیگیشن میں. آپ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ ہم ایک سال میں اس سے 50 ارب لیں گے. آپ نے ابھی ایف ای ڈی اناؤنس کی, آپ نے اس سے ایک پروجیکٹڈ فگر دکھایا, وہ بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے.
ہم ان چیزوں کو ایشوز کو ریزالو کر کے بہتر ٹیکسیشن کا میکنزم آئی ایم ایف کو پریزنٹیشن کیوں نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ ہم سے غلطی, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں. جس دن ہمارے ٹاپ ٹل باٹم اگر اپنی غلطی مان لے اور اس کو ٹھیک کر لے تو شاید یہ اتنا بڑا میس نہ بنے. مطلب آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں, ایک دو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, اوورسیز پاکستانی نان ریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ آپ نے ان کو لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے, ایک جگہ پہ آپ نے ان کو نان فائلر کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. مطلب کسی کی عقل کامن سینس کام ہی نہیں کرتی کہ یار ہم 1 بلین کے لیے کشکول لے کے پھرتے ہیں, ہم اپنے پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے ایس آئی ایف سی اتنا بڑا ادارہ بنا دیا کہ لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں اور ان کو ہم ون ونڈو دیں. جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے وہ دبئی جا رہا ہے, ٹرکی جا رہا ہے, کیپٹل فلائی ہو رہا ہے, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. سر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے ویورز کے لیے میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ پاکستان میں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ شاید آئی ایم ایف کوئی ایڈوائزر ہے آن میکرو اکنامک مینجمنٹ, جو کہ وہ بالکل نہیں ہے. وہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے دیٹ از اے فنڈ. فنڈ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فنڈ کا کام یہ ہوتا ہے, اور اس فنڈ کا بھی وہی کام ہے کہ اس نے ایک مخصوص ریٹ کے اوپر آپ کو قرضہ دینا ہے اور پھر آپ سے وہ وصول کرنا ہے, اور اس نے انشور کرنا ہے کہ اس کا جو پرنسپل ہے وہ کہیں لوز نہ ہو اور جو انٹرسٹ آنا چاہیے وہ انٹرسٹ آ جائے. موین بھائی وہی جو کامن ہے, جیسے میں آپ سے پیسے ادھار مانگ لوں اور آپ مجھے کہیں ایسن کیسے واپس کرو گے, وہی کام آئی ایم ایف کا ہے. بالکل یہی ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے صرف کہ موین بھائی میں نے آپ سے کہا میں اپنا گھر بیچ کے یا گاڑی بیچ کے آپ کو پیسے دے دوں گا. اگر میرا گھر نہیں بک رہا تو میں یہ آلٹرنیٹ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یار میری یہ لینڈ ہے, میں یہ بیچ کے دے رہا ہوں. ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ وہیں پہ سٹک ہو گئی ہے کہ نہیں ہم نے 7E سے پیسے لینے, ہم نے FED سے پیسے لینے, ہم نے ایڈوانس ٹیکسز سے پیسے لینے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ اس کے اوپر آئی ایم ایف سے ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی سر, وہی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہماری طرف سے جو چیز جاتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے بورڈ سے وہ اپروو ہو جاتی. جیسے آپ نے ابھی خود اپنی مثال دی کہ آپ نے پیسے دینے کسی کو اور آپ نے یہ کمٹ کیا ہے کہ میں اپنی یہ گھر بیچ کے تو آپ کو پیسے دوں گا. تب ان کے بورڈ نے کہا کہ یہ احسن صاحب گھر بیچ کے پیسہ دیں گے. اب وہ بورڈ سے اپروو ہو چکا. اب جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میں گھر تو میرا بک نہیں رہا, یا میں بیچنا نہیں چاہتا, یا وہ سستا جا رہا ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو 2 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے یہ بات کیوں نہیں پتہ تھی. تو دے ہیو آل دا رائٹ ریزنس کہ وہ ہم سے یہ سوال کر سکیں. تو کہیں نہ کہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم سے بھی ہوم ورک پورا شاید ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہیں کر کے جاتے جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہمارا ایف بی آر, ہمارا فائنانس ڈویژن ہمیشہ ہیسٹینس میں کام کرتا ہے, پراپر ہوم ورک. ہمارا جو بجٹ ہے اب بھی پتہ ہے کہ 30 جون 2025 کو آنا ہے. ہم آج کام نہیں کریں گے, ہم 1 جون سے کام شروع کریں گے. او خدا کے بندو, آپ آج سٹیک ہولڈرز کو بلائیں, ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں, ان کے ایشوز کو دیکھیں اور اس کے بعد ایک پالیسی دیں. ابھی موین بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اکانومی کہاں پہ ہوگی, ڈالر کہاں پہ ہوگا؟ جی میں آپ کو اپنا کینڈیڈ اوپینین بتا رہا ہوں کہ میں اس کو جس طرح سے بھی کیلکولیٹ کروں, ہمارے خیال میں روپی جو ہے, پاک روپی از کرنٹلی اوور ویلیوڈ. اکثر لوگ میرے اس خیال سے اتفاق نہیں کریں گے, بٹ آئی کین میتھمیٹیکلی پروو اٹ. اور جو بھی ایک ہم فائنینس کے اندر ہم یہ ایک ہمارا گو ٹو چیز ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم ایک فورن کرنسی میں انویسٹمنٹ $1 بلین کی کر رہے ہیں, تو اگر سپوز اس میں میرا ریٹرن ہے 10 یا 15% اور 2 سال یا 4 سال کے بعد وہ کرنسی ہی اتنی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے تو میرا ریٹرن تو ختم ہو گیا. تو ہم کوئی چیز چانس کے اوپر نہیں چھوڑتے, اور اس میں بڑے ویل فارمولیٹڈ ہمارے پاس اسٹریٹجیز موجود ہیں جس سے ہم کسی بھی کرنسی کو فیوچر میں پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کی فیوچر کی ویلیو کیا ہوگی. تو اس میں 2-3 رائج طریقے موجود ہیں. تو میں جس طریقے سے بھی پاک روپی کو کیلکولیٹ کروں تو یہ مجھے اوور ویلیوڈ نظر آتا ہے. تو اب اوور ویلیوڈ تو ہے,
اب یہ اپنی جو اس کی انٹرنسک یہ جو ٹرو ویلیو ہے اس کو کب ٹچ کرے گا شاید یہ میں نہیں جانتا، لیکن جب بھی ٹچ کرے گا اس نے جانا وہیں پہ ہے جو اس کی ایکچوئل ویلیو ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ نہ جائے. لاسٹ کویسچن موئن بھائی، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ایف بی آر کے اندر اسٹرکچرل چینجز ہونی چاہیے، پالیسی ونگ الگ ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن والے کو الگ ہونا چاہیے، کسٹم کو الگ ہونا چاہیے، تاکہ ان سے بہتر رزلٹ لیا جا سکے، تاکہ بہتر لوگ آ سکیں سامنے؟ سر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ صرف ایف بی آر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پورے گورنمنٹ کے ٹاپ لیول کے اوپر یہ ایک چیز ہونی چاہیے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ایک اکنامک پالیسی فارمولیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، کہ مثال کے طور پہ یہ آج کل بہت زیادہ ایشو ہے پاور ٹیرفس کا. یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور ریسنٹلی ایک اکنامک لوڈ شیڈنگ کے نام سے ایک چیز کوائن کی گئی ہے. اکنامک لوڈ شیڈنگ یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے پتا ہے کہ اب مجھے مہنگا پلانٹ چلانا پڑے گا، پاور پلانٹ چلانا پڑے گا، تو میں پھر وہ بجائے مہنگا پلانٹ چلانے کے تو میں کہتا ہوں کہ میں لوڈ شیڈنگ کر لوں. اچھا، اب وہ مہنگا پلانٹ اگر میں چلاؤں تو اس کی افیکٹو پرائس مہنگے سے مہنگا بھی اگر میں چلا لوں تو اس کی 8-10 روپے سے زیادہ نہیں ہے. لیکن جب میں یہ کرتا ہوں تو اس کے مقابلے میں مجھے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ جو کرنی پڑتی ہے تو وہ تقریباً 15-16 روپے ہے آن ایوریج. اچھا، اور جو میں اس کے اوپر جو ٹیکس ریونیو کا لاس کر رہا ہوں، یعنی وہ 6-8 روپے یا 10 روپے بچانے کے لیے پہلے تو میں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 16-18 روپے ایڈیشنل پے کیے، پھر ٹیکس جو یونٹ جلا ہی نہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر مجھے ٹیکس بھی نہیں ملے گا، اس کے اوپر 25-30 روپے میں نے ٹیکس کے بھی لوز کیے، لیکن اس کو میں کیا اکنامک لوڈ شیڈنگ رہا ہوں. تو یہ صرف ایف بی آر تک محدود نہیں ہے، ہمارے جو پیور اکنامک ڈیسیجنز ہیں ان کے پیچھے کو بہت زیادہ اکنامک وزڈم نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے ٹاپ آفیسز میں اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو گورنمنٹ کا ہر فیصلہ جو ہے انکلوڈنگ ایف بی آر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پہلے بیٹھ کے کیلکولیٹ کروں کہ یہ جو ٹیکس میئر میں لینے جا رہا ہوں، جیسے 7E کی آپ نے نشاندہی کی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور میرا اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ 7E ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بٹ ڈسپائٹ دیٹ کیا آج تک کسی نے کیلکولیٹ کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، کسی نے یہ اس کے بیٹھ کے کاسٹ بینیفٹ انالیسز ان میتھمیٹیکل ٹرمز نہیں کیا، جیسے کہ ہمیں ایک پراپر فائنینشیل انالیسز یا ایک اکنامک انالیسز ہمیں کرنا چاہیے جو بھی ہم اکانومی میں انٹرونشنز کرتے ہیں. تو اس میں ہم لیکنگ ہیں اور اس میں بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. موئن بھائی بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، اور میری ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اپنے کویسچن ضرور کریں، ہم موئن بھائی سے ان کے آنسرز لے کے آپ کو رسپونڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.